बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं राणा खालिद कमर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ गज़नफ़र अज़ीज़। हाफ़िज़ गज़नफ़र अज़ीज़ साहब जो हैं ये जमीयत उलमाए इस्लाम फ़ज़लुर रहमान ग्रुप के सेक्रेटरी इत्तलात हैं पंजाब के। हाफ़िज़ साहब, एक तो सबसे पहले तो मेरी तरफ़ से और राइस की तरफ़ से आपको मुबारक हो ये ओहदा मिलने पर। आप नौजवान हैं माशाअल्लाह, इस सियासत में तो काफ़ी अरसा से हैं, लेकिन इस हवाले से एक बड़ी ज़िम्मेदारी जो है ना वो आप पे पहली बार आई है, तो कैसा फ़ील कर रहे हैं? जब आप कहते हैं नौजवान हैं और फिर साथ कहते हैं कि आप बड़े अरसे से सियासत में हैं, तो इन दोनों बातों में मैं रब्त तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि आप बचपन से सियासत में हैं, तो इसके अभी आपका बचपन वैसे ख़त्म नहीं हुआ, अभी 55 तक अभी आप पहुँचे नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हमारे असल में वालिद साहब MRD के ज़माने से जमीयत उलमा इस्लाम में थे। ऐसा है। तब से हज़रत कायद जमीयत के साथ भी उनका ताल्लुक़ था और ऐसा ज़ाती ताल्लुक़ था कि मैं उनके बाहमी एहतराम को देख के बाज़ दफ़ा हैरान रह जाता हूँ। और मौलाना फजल रहमान साहब की ये खसूसियत है कि पुराना वर्कर उन्हें जहाँ मिल जाए, जिस जगह पर उनसे सामना हो जाए, जब वो उसकी चेहरा शनासी अगर वो रखते हैं तो फिर वो ये नहीं हो सकता कि वो उसे नज़रअंदाज करके चले जाएँ। ये उनकी बड़ाई है, उनका बड़ापन है। ऐसा ही। तो उस हवाले से हमारा जो पंजाब के हवाले से आपका सवाल है, बुनियादी तौर पर एक अरसे से हमारा जो जमाती नज़म था वो काफ़ी कमज़ोर था। तंजीमी हवाले से उसके अंदर काफ़ी कमज़ोरियाँ पाई जा रही थी। पूरे मुल्क में ये बात महसूस की जा रही थी। तो उस हवाले से हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बोल्ड स्टेप लिया पार्टी के अंदर से। पिछली जमात के हवाले से उन्होंने एक फ़ैसला किया और एक नए सेटअप का ऐलान किया। बहरहाल वो सब हमारे साथी हैं, हमारे साथ जमाती नज़म में ताउन भी कर रहे हैं और अल्लाह ताला उनकी जो कमज़ोरियाँ हैं उन्हें दरगुज़र करे। जो उन्होंने किया है अल्लाह ताला उनकी बारगाह में जो उनकी मेहनत थी उसको कबूल फरमाए। जहाँ तक पंजाब में नए नज़म का ताल्लुक़ है, तो हमारी सबसे पहली कोशिश ये थी कि जो पार्टी का सेटअप है पूरे पंजाब में तहसीलों का, अज़ला का या मकामी सतह पर यूनियन कौंसिल लेवल की जो जमात होती है, हम उसे फ़ाल करें किसी तरीके से। उसके अंदर अगर एक्टिविटी पैदा हो गई, जमात का वर्कर फ़ाल हो गया, तो उसके बाद फिर अगला मरहला आएगा कि हम पब्लिक तक पहुँचें, आवाम तक जाएं और उसे अपना पैगाम दें। अब तक की सूरत हाल यह है कि हमने पूरे पंजाब की सतह पर अपना एक कन्वेंशन किया साहिवाल में शार्ट नोटिस पर। उसमें हमारे मरकज़ के भी ज़िम्मेदारान तशरीफ़ लाए, हज़रत कायद जमीयत ख़ुद तशरीफ़ लाए। उसके अलावा दूसरा कन्वेंशन हमने सिर्फ़ 4 दिन के नोटिस पर पूरे जनूबी पंजाब का मुल्तान में रखा। आप ये देखें कि 4 दिन के नोटिस पर, और फिर हमने वहाँ पाबंदी लगाई थी कि कोई भी ज़िम्मेदार जो ओहदेदार है उसके अलावा कोई नहीं आएगा, वर्कर को आने की इजाज़त नहीं थी। ज़ाहिर है इससे आप हमारे हदफ़ को जान सकते हैं कि हमारा मकसद ये था कि पार्टी के जो ओहदेदार हैं उनके हवाले से उन्हें जो ज़ंग लगा है वो ज़रा उतरे, जमाती हवाले से जो गैर फ़आलियत है वो ज़रा ख़त्म हो और एक जुमूद की जो कैफ़ियत पाई जा रही थी पार्टी में उसका ख़ात्मा करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह साथियों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, अज़ला ने भी, तहसीलों ने भी, हत्ता कि हमारे से वर्कर्स पूछते थे कि जी हम भी आना चाहते हैं। हमने उन्हें मना किया कि जो डिसिप्लिन है, जो नज़म है, उसका जो तकाज़ा होता है, जब आपको जमात कहती है कि आप आ जाएँ तो आप आएँ, जब आपको पार्टी कहती है कि आप घर में बैठें तो आप घर में बैठें और हमारे लिए दुआ करें कि हम अपने इस मिशन में कामयाब हों। तो उसका रिस्पॉन्स ये है कि पूरे सूबे में हमारे अलावा बाकी जमातें भी देख रही हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है उसका एक अच्छा नज़म बनने जा रहा है। इसके अलावा चूँकि आपको पता है कि पंजाब में 9 डिवीज़न है और 136 से ज़्यादा कोई इसकी तहसीलें हैं। 9 डिवीज़न है, कोई 36 अज़ला हैं, 100 से ज़्यादा इसकी तहसीलें हैं। सारा रिकॉर्ड हमने निकाला और हर जगह पर जहाँ जहाँ हमारा नज़म था, जो हमारे ओहदेदार थे उनको हमने अपने सामने रखा है। तो अब हम अगले मरहले में जो बाकी जो डिवीज़न्स हैं, 6 डिवीज़न हमारे बाकी हैं, हम इन सतह पर इस हवाले से अपना ये काम करेंगे। और डिवीज़न्स की सतह पर हमने प्रोग्राम बनाया है सबसे पहले तरबियती नशिस्तों का, और ये मकसद ये है ट्रेनिंग सेशन आप करेंगे, मरकज़ के ज़िम्मेदारान आएंगे, वो आपको तरबियत देंगे। उस हवाले से मिसाल के तौर पे मीडिया बहुत बड़ा एक फ़ील्ड है। अब तो इसमें एक आदमी जो पहले कभी ओहदेदार हुआ करता था, किसी भी पार्टी में एक सेक्रेटरी इत्तलात होता था, अब उसका एक बंदे का काम नहीं रहा। तो उसको फैलाना, उसके मुख्तलिफ़ शोबों के लिए लोग मुकर्रर करना। हमने ये किया है कि मैं सेक्रेटरी इत्तलात हूँ,
تو جماعت نے مجھے اجازت دی اور جماعت کی مرضی سے، اس کی اپروول سے سارے ڈویژنز میں ہم نے اپنا ایک ایک اسسٹنٹ رکھا ہے اس حوالے سے، تو ساتھی اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور جماعتی عمل آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب بڑھتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر عوام میں بھی آپ کی بات پہنچنا شروع ہوتی ہے۔ اصل میں آپ ورکر کے تھرو پبلک تک جاتے ہیں۔ اگر آپ کا اپنا عہدیدار، آپ کا اپنا ورکر وہ فعال نہیں ہے تو پبلک تک آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ جی ایسے حافظ صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ آپ ورکر کے تھرو جو ہے نا وہ پبلک تک جائیں گے، ورکر آپ کے پاس پہلے بھی موجود تھے لیکن اب آپ نے ان کو ایکٹیو کیا ہے۔ اچھا، جیسے میں نے کہا کہ آپ ایک نئی قیادت ہیں، نئی قیادت جو ہے نا وہ نئی انوویشن کے ساتھ آتی ہے، نئے آئیڈیاز کے ساتھ آتی ہے۔ آپ چونکہ میڈیا میں بھی بڑا اچھا آپ کا تعلق ہے، میڈیا میں بہت اچھے طرح میں دیکھ رہا تھا کہ جب بھی آپ جیسے ہی آپ کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے آپ مختلف اخبارات کے دفاتر میں گئے ہیں، آپ میڈیا ہاؤسز میں گئے ہیں، ایڈیٹر سے ملے ہیں، ایم ڈی سے ملے ہیں، اور اس طرح جو ہے نا وہ جو ذمہ داران ہیں اخبارات کے چینلز کے ان کو ملے ہیں۔ یہ بڑا اچھا جو ہے نا وہ ایک اچھا میسج گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ میڈیا کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ آپ کا الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ساتھ تعلق بہت اچھا ہو گیا اور اب بھی مزید مجھے یقین ہے کہ ہو جائے گا۔ اچھا، اب چونکہ میڈیم سوشل میڈیا جو ہے نا بہت بڑا ایک ٹول ہے، ابھی پچھلے دنوں بہت بڑا ایک پشاور میں جو نا وہ ابھی مولانا فضل الرحمان نے وہاں خطاب بھی کیا، تو صوبائی کنونشن تھا سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ پنجاب میں سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ وہ بھی حضرت ضیاء الرحمان صاحب جو ہے نا وہ ذمہ دار ہیں اس کے، تو ابھی پنجاب کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں۔ اور باقی یہ ہے کہ کیا کوئی مطلب یہ آپس میں آپ کی کوآرڈینیشن بھی ہے یا یہ الگ الگ سیٹ اپ ہیں؟ اصل میں ایک تو مرکز کی سطح پہ بنا ہے سیٹ اپ، جس میں ہمارے محترم انجینئر ضیاء الرحمان صاحب اس کے ڈیجیٹل میڈیا کے ہیڈ بنے۔ جی ٹھیک ہے۔ اس میں ہر صوبے سے باقاعدہ نمائندے لیے گئے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے صوبے سے بھی جو نمائندے ہیں ان کا نام بھی ضیاء الرحمان۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب ہیں، ہمارے ساتھی ہیں۔ صوبائی مجلس عاملہ میں وہ ہمارے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں۔ ان کو ہم نے صوبے کی طرف سے مرکز میں ڈیجیٹل میڈیا میں نمائندہ مقرر کیا ہے۔ اب اگلا مرحلہ یہ آ رہا ہے کہ ہم صوبے کی سطح پر ایک ڈیجیٹل میڈیا کوآرڈینیٹر اور ایک 6-7 رکنی کمیٹی بنا کر اس کی یہ ذمہ داری لگا رہے ہیں کہ وہ پورے صوبے میں ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کے حوالے سے اضلاع، تحصیلوں میں اور مقامی سطح پر کوآرڈینیٹرز بنائیں گے، اور اس کا پورا ایک نظم جو ہوگا اس کی کام ہی یہ ہوگا، ہر وہ ساتھی جو فیس بک، ٹویٹر اور اس کے علاوہ باقی جتنے سوشل میڈیا ٹولز ہیں، جس کا وہاں اکاؤنٹ ہوگا اس کو ہم اس حوالے سے ذمہ داری دیں گے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ ہمارا جو پارٹی کا پروگرام ہے اس کو ہم کسی طرح اٹھائیں۔ ہم نے آدھے ساتھ ہی پہلے ایک فیس بک پیج بنایا، وہ اب الحمدللہ ظاہر ہے ہمیں 2 مہینے ہوئے ہیں، 12,000 سے کو کراس کر رہا ہے، 12-13,000 پہ پہنچا ہے۔ باقی جو ٹولز ہیں وہ بھی ہم یوز کر رہے ہیں۔ ٹویٹر پہ پچھلے دنوں ہمارے باقی اضلاع کے صوبوں کے جو ساتھی ہیں انہوں نے پنجاب کی جماعت کے لیے ایک باقاعدہ ٹرینڈ چلایا، وہ تقریباً کئی ملین لوگوں تک دیکھا گیا، ٹاپ ٹرینڈ میں بھی رہا۔ اس کا عنوان تھا جے یو پنجاب آگے بڑھو، اس طرح کا۔ تو اس کے لیے ہمارے وہ ساتھی شکریہ کے بھی حقدار ہیں۔ تو اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بھی ہماری پوری نظر ہے، اور ہم اپنا پورا ایک سیٹ اپ اس کے لیے قائم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ بھی آپ کو ملے گا۔ اصل میں آپ کو پتہ ہے، امریکہ ہو یا انڈیا، ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت ہو یا مودی کی، یہ 2 ایسی حکومتیں تھیں جن کے بارے میں انٹرنیشنل میڈیا میں بھی یہ کنسیپٹ تھا کہ یہ سوشل میڈیا کی کیمپین کے تھرو آئی ہیں۔ بالکل یہی معاملہ پاکستان میں پی ٹی آئی کا تھا۔ پی ٹی آئی نے اتنا آکوپائی کیا اس ساری جگہ کو، سوشل میڈیا کو، کہ باقی جماعتیں اپنے آپ کو بڑا ہلکا محسوس کر رہی تھیں۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ یہاں یہ میدان ایسا ہے جس میں ابھی تک جو ہے نا وہ آپ کا سب سے بڑا جو مخالف ہے مولانا فضل الرحمان کا، اس کا آج بھی ڈنکا بج رہا ہے۔ اچھا، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس جماعت نے لوگوں کو بگاڑا ہے، ان کی تربیت جو ہے نا وہ گالی گلوچ کے ذریعے کی ہے، اگلے کو پڑ جانے والی تربیت کی ہے۔ آپ اس کو کیسے مقابلہ کریں گے جب وہ تو سٹارٹ ہی جو ان کا جو ہے وہ گالی گلوچ سے کرتے ہیں؟ آپ اس کو دلیل تو وہ جانتے مانتے ہی نہیں، آپ ان کو کیسے ان تک میسج پہنچائیں گے، ان کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کریں گے؟ اصل میں آپ کو پتہ ہے قرآن کریم کا ایک بڑا خوبصورت پیغام ہے کہ جی وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہے،
اگر وہ برائی بھی ہے تو آپ اس کا جواب اچھے طریقے سے دیں گے تو اس کا رزلٹ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ جس کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے آنے والے وقت میں جب اللہ تعالیٰ اسے الگ بیٹھ کے سوچنے کا غور کرنے کا موقع دے گا، کسی وقت اسے موقع ملے کہ وہ سوچ سکے تو پھر اسے پتہ چلے گا حقیقت کو پہچاننے کا، اور حقیقت اس کے سامنے آئے گی تو وہ دوست کی جگہ دشمن کی جگہ وہ دوست بنے گا۔ اور اس کی مثالیں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور کئی جگہ سے ملتی ہیں، اور ہم تو اپنے ساتھیوں کو تربیت بھی یہ دیتے ہیں کہ وہ بجائے نیگیٹو کمنٹ کے، بجائے ریئیکشنری موڈ میں جانے کے، وہ پازیٹیو موڈ میں رہیں اور اپنا پیغام میسیج اپنا میسیج بجائے اس کے کہ ان کی گالی گلوچ میں۔ بالکل۔ اچھا، ابھی آپ کی تنظیم جیسے ایکٹیو ہوئی ہے، آپ کو دیکھتے ہوئے میں ابھی 1-2 دن پہلے جو ہے نا نون لیگ کے 1-2 اہم ذمہ داران کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا جی ہم جو ہے نا سندھ میں جو ہے نا ہم جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ پنجاب میں آئے ہیں، پنجاب میں اپنے آپ کو تھوڑا سا ایکٹیو کیا ہے، تو ان کو بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ کچھ شرم کہہ لیں، یا شاید یہ کہ ہمارے وہاں پہ سیٹ اپ نہیں ہے تو ہم بھی سندھ میں جو ہے نا، یا شاید ان کے ساتھ وہ زرداری صاحب کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی شاید، تو اب لگتا ہے وہ انڈرسٹینڈنگ بھی جو ہے نا وہ کم ہونے جا رہی ہے، یا شاید کوئی اس طرح کا وہ بھی سندھ میں جا رہے ہیں۔ آپ کے دیکھے آپ کے ناظرین اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ پنجاب میں یہ ایکٹیو ہوئے ہیں، نون لیگ جو ہے نا وہ سندھ میں ایکٹیو ہونے جا رہی ہے۔ یہ بھی کوئی آپ کا کوئی اس طرح کوئی آپس میں کوئی گٹھ جوڑ ہے، جیسے آپ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ جناب نون لیگ کے ساتھ ایسے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر؟ باقاعدہ تو کوئی گٹھ جوڑ نہیں ہے اس حوالے سے، لیکن اگر کسی کو اپنی کسی جگہ پر، ہر پارٹی کو جہاں بھی اپنی ویکنیس کا احساس ہوتا ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ اپنی ویکنیس کو کنٹرول کرے۔ ہمیں پنجاب میں احساس ہوا، ہم نے اسے کوشش کی کنٹرول کرنے کی، اور انشاءاللہ یہ ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گا معاملہ۔ ایک بات اور بھی میں یہاں کہہ دوں، پنجاب میں پارٹی فعال ہوئی ہے، لیکن میں آپ خود جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، جنوبی پنجاب کا ایک بڑا عوامی حلقہ وہ ہے جو جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھتا ہے۔ میرا اپنا آبائی تعلق جنوبی پنجاب سے ہے۔ میرا گاؤں، اس دن بھی وہاں بحث ہو رہی تھی ہمارے، جب ہم ڈی جی خان میں گئے جماعتی دورے پر، کہ جی ہمارا گاؤں ایسا گاؤں ہے کہ جو کبھی بھی پارٹی حوالے سے جمعیت علماء اسلام کے علاوہ اور کوئی امیدوار وہاں سے نہیں جیتا تھا۔ تو ایسے اوشری میں بہت بڑا ایک آبادی جو ہے نا موجود ہیں، جہاں پہ ان کو ایکٹیویٹ کرنا، ان کو جماعت کے اندر فعال کرنا، اصل میں یہ ہمارا کام ہے۔ انشاءاللہ آپ دعا کریں، آپ کی دعاؤں سے سوشل میڈیا میں بھی ہم مقابلہ کریں گے، اور میدان میں جو محنت ہے اس میں بھی ہم انشاءاللہ ان کا مقابلہ۔ نون لیگ کے ساتھ کوئی اس طرح کا بھی کوئی سیٹ اپ بن رہا ہے کہ آپ پنجاب سے ان سے کہیں بھائی ہمیں ایم این اے ایم پی اے کے لیے بھی کچھ جو ہے نا وہ یہاں سے بھی کچھ دیں؟ دیکھیں، سگنلنگ تو ہو رہی ہے، اور ہمارا جو آپ نے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا آخری انٹرویو بھی سنا ہوگا، اس میں حضرت نے فرمایا بھی ہے کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم نون لیگ کے ساتھ مل کر چلیں۔ ٹھیک ہے۔ اور فرمایا کہ بھئی ہم بھی رائٹ ونگ کی جماعت ہیں، وہ بھی رائٹ ونگ کی پارٹی ہیں، تو ہم زیادہ بہتر ایزی فیل کریں گے، کمفرٹیبل ہوں گے ان کے ساتھ کام کرنے میں۔ ناظرین، یہ تھے حافظ غضنفر عزیز، دلائل کے ساتھ اور بڑی مدلل گفتگو، اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ ان کی تربیت یہ ہے، یہ گالی گلوچ کو نہیں مانتے، گالی گلوچ کے قائل نہیں ہیں، اپنے مخالف کو بھی یہ دعا سے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان سے ایک بار پھر تفصیلی نشست ہوگی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔